अस्सलाम वालेकुम। नूर राजपूत के चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दी मीडियम, ए स्टोरी ऑफ अ मीडियम। ये मीडियम है क्या और ये किस तरह हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सुनिए दी मीडियम, असकलम नूर राजपूत, एपिसोड 1। पूरे कमरे में एक भौचाल सा आया हुआ था। कमरा बुरी तरह से हिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी खिड़कियां और दरवाजे टूट जाएंगे। मुझे बाहर निकालो, कोई चीख रहा था। बाहर निकालो मुझे, कोई गुर्रा रहा था। गुस्सा, खौफ, दहशत बुरी तरह उसकी आवाज से झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई पागलों की तरह पूरे कमरे में घूम रहा हो और दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अंदर जो भी था वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। सालों से जारी उसकी ये कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती थी। बाहर निकालो मुझे। अब की बार इस आवाज में एक अजियत सी घुली थी। रात की हौलनाकी में वक्फे वक्फे से पैदा होने वाली ये आवाज मजीद हौलनाक लगती थी। अचानक एक फड़फड़ाहट की आवाज उभरी और उस हवेली के मीनार पर, जिसमें वो बंद कमरा था, एक खौफनाक उल्लू ने अपने कदम जमाए। उस उल्लू ने अब सारी रात वहीं बैठकर गुजारनी थी। इन चीखों को भी सालों से सुनता आ रहा था और न जाने कब तक सुनना था। आवाज लहरों की शक्ल में सफर करती है और लहरों को गुजरने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम जो आवाज की लहरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। मीडियम आवाज को पहुंचाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। बिल्कुल इसी तरह कुछ मीडियम्स राब्ता कायम करते हैं एक दुनिया का दूसरी दुनिया से। दो दुनियाओं को जोड़ते हैं, रास्ता बनाते हैं, हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान। और वो दूसरी दुनिया कौन सी दुनिया है? हल्की हल्की सी सिसकियां वक्फे वक्फे से पूरे कमरे में उभर रही थीं। वो कंबल में मुंह छुपाए मुसलसल रोने में मगन थी। ये कोई नई बात नहीं थी। जब से वो उस बोर्डिंग स्कूल में आई थी, रोजाना रात को रोने का शगल करती थी। वजह उसका यहाँ पर दिल ना लगना था। पास पड़े टेडी बेयर को उसने मजीद खुद से चिपकाया और सोने की कोशिश की, मगर नहीं। नींद हमेशा की तरह आंखों से कोसों दूर थी। वो 10 साल की बच्ची, जो अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले में काफी कम गो थी, अक्सर खामोश रहती थी। 1 महीना हो गया था उसे इस स्कूल में आए हुए, मगर वो अभी तक खुद को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की खबर दी, अचानक कमरे में एक तेज खुशबू सी फैली। कंबल के अंदर मुंह होने के बावजूद भी वो उस खुशबू को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने बंद आंखों को मजीद जोर से मींचा, जैसे किसी अनदेखी चीज से खुद को बचाना चाहती हो। कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो महसूस कर सकती थी। सो जाओ हनी, एक तिलसिमाती सी आवाज उसके कानों से टकराई। किसी ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और उसकी सांस अटक गई। चंद ही पल की बात थी, उसे अपना सर भारी होता महसूस हुआ। सो जाओ, फिर से सरगोशी हुई। अब की बार किसी ने उसका हाथ थामा था। एक पल के 1000वें हिस्से में नींद जैसे उसकी आंखों पे कयामत की तरह वारिद हुई और वो सो गई थी, हमेशा की तरह। उसके रोने और फिर तेज खुशबू के साथ इस तिलसिमाती आवाज के उभरने का काम जब से वो यहाँ आई थी तब से जारी था। वो रोजाना ऐसे ही सोती थी, अब भी वो सो चुकी थी। ये अलग बात थी कि सुबह उठकर वो इस खुशबू को भूल जाती थी, हमेशा की तरह। विजयपुर, इंडिया।
सिला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। दादो ने सिला को लॉन में गमलों में लगे पौधों में पानी डालते देखा तो गुस्से से कहा, गजब खुदा का, मगरिब होने वाली है और तुम इस वक्त बाहर हो। दादो के तेवर खतरनाक लग रहे थे। वो असर के बाद किसी लड़की को लॉन में आने नहीं देती थी। दादो, बस मैं अंदर ही जा रही थी, सिला ने जवाब दिया। अलमीरा कहाँ है? एक और सवाल आया। पता नहीं दादो, अभी तो यहीं थी, अभी अंदर गई थी। अभी सिला बता ही रही थी जब वो सपाट से चेहरे के साथ बाहर आई और गैराज की तरफ चल पड़ी। दादो, वो रही मीरा। सिला ने उसकी तरफ इशारा किया जो गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी थी। अलमीरा, दादो ने सख्त से लहजे में उसे पुकारा। वो रुकी, ठहरी और फिर पलटकर दादो की तरफ देखा। वो दादो के चेहरे पर गुस्सा देख सकती थी जो अपनी मोटे शीशों वाली ऐनक नाक पर जमाए उसे ही घूर रही थी। जी दादो, वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनकी जानिब बढ़ रही थी। कहाँ जा रही हो इस वक्त? दादो ने पूछा। जी वो मैं दरगाह जा रही थी, मीरा ने जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस वक्त तुम दरगाह जाओगी, वो भी इन कपड़ों में? दादो ने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ उसके स्याह कपड़ों की तरफ इशारा किया। क्या हुआ इन कपड़ों को? मीरा ने मासूमियत से पूछा। बहुत ढील दे रखी है तुम्हें सबने। एक तो तुम ये मनहूसियत वाला रंग पहनने से बाज नहीं आती और अब तुम पर दरगाह जाने का भूत सवार हो चुका है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? क्यों? दादो गरजी। हाँ दादो, ये नमाज के बाद दुआ तो मांगती नहीं और पता नहीं दरगाह पर क्या मन्नत मानने जाती है। सिला की बात पर मीरा ने घूर कर उसे देखा, लेकिन बत्ती से निकाल कर दादो का पारा मजीद हाई कर चुकी थी। इसे क्या घूर रही हो? वो ठीक कह रही है, तुम दरगाह नहीं जाओगी, वो भी इस वक्त। अरे रास्ते में वो इतना खौफनाक मंदिर आता है, अल्लाह जाने वहां कौन सी शैतानी बलाएं भटकती फिरती हैं। पर दादो, आप जानती हैं मैं इन बातों को नहीं मानती और मुझे दरगाह जाना है तो जाना है बस। वो कहकर रुकी नहीं बल्कि गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। ड्राइवर को तो साथ ले जाओ, दादो की परेशान सी आवाज गूंजी। इससे पहले कि दादो किसी ड्राइवर को आवाज देती, मीरा जन से गाड़ी भगाकर गेट से बाहर निकल गई थी और दादो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, जो अब पूरे घर पर उतरना था। उनकी इस पोती ने उन्हें बुरी तरह से जिद कर दिया था। दरगाह पर लोगों का हुजूम लगा था। लोग आ जा रहे थे, नई चादरें चढ़ाई जा रही थीं। वो एक तरफ बैठी खामोशी से ये मंजर देख रही थी। कुछ मलंग मिट्टी से अटे और फटे पुराने सब्ज कपड़े पहने धमाल डालने में मगन थे। कुछ लड़कियां और औरतें एक दरख्त पर धागे बांध रही थीं। जाने क्या मन्नतें मानी जा रही थीं। वो मिट्टी के बने चबूतरे पे बैठी सब कुछ देख रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखें नम होना शुरू हुईं। उसे भी कुछ मांगना था, मगर क्या, वो खुद नहीं जानती थी। वो तो दुआ मांगना ही जैसे भूल चुकी थी। जैसे ही रात का अंधेरा फैलना शुरू हुआ, वो अपनी जगह से उठी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ये धागा लेती जा बेटी, ये तुम्हारी मुराद पूरी होने में मदद करेगा। एक मर्दाना आवाज पे वो पलटी। सामने एक मलंग हाथ में एक सब्ज धागा लिए खड़ा था। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मीरा ने एक नजर उस धागे को देखा और फिर कहा, तुम्हारी मर्जी। वो मलंग धागा लिए आगे बढ़ गया और मीरा सर झटक कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो अपने घर की तरफ रवां दवा थी। शॉट रेडी है सर, आकर चेक कर लें। वो फोन पर बिजी था जब उसके पास आकाश की आवाज गूंजी। हाँ मैं आता हूं, डायरेक्टर ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया और फिर कुछ देर बाद वो शॉट देखने चला गया। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, हीरोइन अपने डायलॉग बोल रही थी। मुझे अंधेरों की दुनिया से निकाल कर सितारों के जहां में ले जाओ।
ہیروئن کسی ٹرانس کے زیر اثر سامنے کھڑے ہیرو سے کہہ رہی تھی۔ ڈائریکٹر کے چہرے پر ایک چمک ابھری۔ کٹ! بہت زبردست شاٹ دیا تم نے امیشا، ڈائریکٹر نے کہا، جس پہ امیشا مسکرا اٹھی۔ باقی فلم کی شوٹنگ انگلینڈ میں ہوگی، ہمیں رات کو نکلنا ہے، سب اپنا سامان پیک کر لیں، ڈائریکٹر نے اونچی آواز میں کہا، اور پورے سیٹ پہ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ میرا کا دل ہلکا سا کانپا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی گاڑی اس پرانے مندر کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ایسا واپسی پر ہی ہوتا تھا جب اندھیرا ہو جاتا تھا اور وہ گھر واپس جا رہی ہوتی تھی۔ گاڑی کی لائٹس بند ہوئی تو میرا کی پیشانی پر پسینے کے ننھے سے قطرے ابھرے۔ اس سنسان راستے پر وہ جان بوجھ کر آتی تھی اور ہر بار اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ ہمت کر کے گاڑی سے باہر نکلی اور ویران مندر کو دیکھا جو رات کی ہولناکی میں مزید خوفناک لگتا تھا۔ کسی نے اسے پکارا تھا، آواز نسوانی تھی اور وہ بنا سوچے سمجھے کسی ٹرانس کے زیر اثر مندر کی طرف بڑھی۔ میرا، آؤ میرا، کوئی اسے بلا رہا تھا اور وہ چلی جا رہی تھی اس ویران پرانے مندر کی طرف جس کی گھنٹیاں خود بخود بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ میرا کسی ٹرانس کے زیر اثر تھی، وہ بے اختیار ہی آگے بڑھ رہی تھی، انجام کی پرواہ کیے بغیر، یا پھر اسے پتا ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آؤ میرا، آؤ کی صدائیں جیسے ہواؤں میں رقص کر رہی تھیں۔ بورڈنگ اسکول کے لان میں بچوں نے ایک ادھم مچا رکھا تھا۔ سارے بچے سب کچھ بلائے کھیل رہے تھے۔ ایک وہ تھی جو خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ سامنے سیکنڈ فلور پر گرل کے پاس کھڑے ایک بچے پر اس کی نظریں آ کر رک گئیں۔ وہ اسے چند پل دیکھتی رہی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم گر جاؤ گے، وہ چلائی، لیکن اس بچے تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ شاید تبھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پھر سے چیخی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آس پاس کے بچے اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوپر کھڑے لڑکے کی بھی نظر اس پر پڑی۔ وہ چونکا، لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ وہ اوپر کی جانب بھاگی۔ لان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سارے بچے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح اوپر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچی، گرل حیرت انگیز طور پر ٹوٹی اور وہ لڑکا جو اس گرل پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا گرل سمیت نیچے گرا۔ ایک دھماکے کی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سارے بچے پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی نیچے پڑے لڑکے اور کبھی اسے دیکھ رہے تھے جس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ دیکھو ہمیشہ تمہیں کیریکٹر میں گھسنا ہوگا، یہ ایک ہارر مووی ہے۔ شاٹ کے وقت تم بھول جایا کرو کہ تم امیشا ہو، بلکہ یہ محسوس کیا کرو کہ تم رامنی ہو، صرف رامنی، وہ رامنی جس کے درد کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ ڈائریکٹر بہت پیار سے اپنی چہیتی ہیروئن کو سمجھا رہا تھا۔ فلم کی 30% شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی اور باقی 70% انگلینڈ میں ہونی تھی، جس کے لیے وہ لوگ انگلینڈ پہنچ چکے تھے۔ جے کے پروڈکشن کی پوری ٹیم اس وقت اس فلم کو لے کر بہت پرجوش تھی۔ وجہ شاید یہ ہارر سٹوری تھی جس پر وہ لوگ فلم بنا رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے بڑے سے گیٹ سے داخل ہو کر اس شاہی محل کے سامنے رکی تھیں جہاں فلم کی باقی شوٹنگ کی جانی تھی۔ امیشا نے گاڑی کے شیشے سے اس بڑے سے محل کو دیکھا جو اپنی پراسراریت کے ساتھ اسے بہت عجیب سا لگا تھا۔ وہ کچھ دیر نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اسے خود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہوئیں اور پھر ایک جھرجھری سی لے کر وہ رخ پھیر گئی۔ جیسے ہی میرا اس مندر کے سامنے پہنچی، اچانک گھنٹیاں بجنا بند ہو گئیں۔ وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی، اپنے آپ کو اس مندر کے سامنے دیکھا تو گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ
गले में पहने लॉकेट पर रख दिया। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। वो वापस मुड़ने लगी थी जब उसकी नजर अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। गौर से देखने पर वो उसे पहचान गई थी। रेहान, मीरा ने जेरे लब पुकारा। रेहान इस वक्त यहां क्या कर रहा है? वो हैरान हुई। पुराने मंदिर के इर्द गिर्द शैतानी बलाएं घूमती हैं। उसके जहन में दादो और सिला की आवाज गूंजी। वो घबरा कर पलटी और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। कहां जा रही हो मीरा? आवाज पर वो करंट खाकर पलटी। वो रेहान की आवाज थी। वो उसे पहचानती थी अच्छी तरह। बोर्डिंग हाउस में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। उस बच्चे की ऊपर से गिर के मौत हो जाने की वजह से बाकी सारे बच्चे सहम गए थे। तुमने उसे गिरते हुए देखा था क्या? हेडमास्टर ने अपने सामने खड़ी बच्ची से पूछा। हाँ, मैंने उसे मना किया था कि पीछे हो जाओ, तुम गिर जाओगे, मगर उसे मेरी बात समझ ही नहीं आई, वो बता रही थी। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो गिर जाएगा? मैंने देखा था। क्या देखा था तुमने? हेडमास्टर ने मोटे शीशों वाली ऐनक को नाक पर जमाए उससे पूछा। मैंने देखा कि वो नीचे गिरने वाला है, वो कंफ्यूज सी बता रही थी। हेडमास्टर उसकी बात पर चौंका। जब वो नीचे गिर चुका था तब सबने देखा था। नहीं, जब मैंने देखा तब वो नीचे नहीं गिरा था। मैंने उसे कहा था पीछे हो जाओ, तुम गिर जाओगे, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने हेडमास्टर की बात काटी और कांपती आवाज में बताया। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि पहले ही कैसे देख लिया तुमने, वो सब जो अभी वकूफ पजीर भी नहीं हुआ था। हेडमास्टर की बात पर वो सर झुकाए खड़ी रही। ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसने कैसे देख लिया। बेटा, हेडमास्टर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, इन्हें जवाब दो। उसकी खामोशी पर एक टीचर ने उसे मुखातिब किया। कुछ देर तक वो बेबसी से होंठ कुचलती रही और फिर जब उसकी नजरें उठीं तो सब हैरान रह गए थे। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और फिर एक आंसू निकलकर उसके नाजुक गाल पर फिसल गया। उसके पास हेडमास्टर के सवाल का जवाब नहीं था। ये मर्डर केस है या एक्सीडेंट, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। सर, मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती। पुलिस इंस्पेक्टर दाऊद ने अपने सामने बैठे ऑफिसर से कहा। केस बहुत उलझा हुआ है। जी सर, अब बस एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है, इनफैक्ट कर सकती है, दाऊद ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें लगता है वो लड़की सच बोलती है? हो सकता है वो ड्रामा करती हो। ऑफिसर के चेहरे पर बेयकीनी थी। ये तो आप उससे मिलकर ही जान सकते हैं कि वो फेक है या सच में वो एक अजूबा है, दाऊद ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या नाम बताया था तुमने उस लड़की का? हाइना गिलानी, दाऊद ने बताया। मैं एक केस हल कर लूंगा बहुत जल्द, मुझे सुराग मिल चुका है, लेकिन तुम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा। ऑफिसर साहब को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, तभी वो बेनियाजी से कह रहा था। जी जरूर सर, और मुझे उम्मीद है कि आप उससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ऑफिसर दानिश तैमूर को मुतासिर करना इतना आसान है क्या? उसने कब्रू उठाकर पूछा। बिल्कुल भी नहीं, दाऊद मुस्कुराया, लेकिन आप उससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाएंगे। अच्छा बस बस, इतनी तारीफ नहीं सुनता मैं किसी की, दानिश ने हाथ उठाकर दाऊद को मना किया और दाऊद मुस्कुरा कर रह गया। वो कलीग होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे और दाऊद इससे अच्छी तरह वाकिफ था। वो किसी से मुतासिर नहीं होता था, हो नहीं सकता था। तुम यहां क्या कर रहे हो रेहान? मीरा ने हैरत से पूछा। तुम्हारा इंतजार, वो मुस्कुराया। तुम पागल हो?
وہ واپسی کے لیے مڑی۔ تم نے کر دیا ہے۔ وہ پھر مسکرایا۔ کوئی اتنی رات کو مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ وہ غصے میں تھی۔ کیا کوئی اتنی رات کو مندر کے پاس سے گزرتا ہے بھلا؟ وہ بھی روزانہ؟ وہ بھی ریحان تھا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اوہ، تو تمہیں دادو نے بتایا؟ انفیکٹ انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا مجھ پر نظر رکھنے کے لیے۔ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی، ریحان کی بات سن کر رکی اور پھر جو غلط سمجھا وہی سنا دیا۔ دادو نے نہیں بھیجا۔ تو پھر؟ میں خود آیا ہوں، ریحان نے جواب دیا۔ تو تم میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ کرنا پڑتا ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور میرا کو اس کے مسکرانے سے چڑ ہوتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھی اور اسے اسٹارٹ کیا، مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گاڑی تو جیسے جم گئی تھی۔ یہ اسٹارٹ نہیں ہوگی میڈم، کیونکہ یہ جان چکی ہے ریحان آ گیا ہے۔ وہ گاڑی کے ادھکھلے شیشے سے جھک کر کہہ رہا تھا اور میرا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ بادل نخواستہ اب اسے ریحان کے ساتھ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور شیشے سے باہر نظر نہ آنے والے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان خاموش تھا۔ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بہت زیادہ، وہ مسکرایا تھا۔ کتنا؟ اتنا کہ جان دے سکتا ہوں۔ کیا کسی کی جان لے بھی سکتے ہو میری خاطر؟ ہاں، تمہارے لیے میں کسی کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ وہ اسے یقین دہانی کرا رہا تھا۔ ریحان؟ میرا نے اسے خاموش دیکھا تو پکارا۔ وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے میرا کی پکار پر چونک کر باہر آیا۔ تم انڈیا کیوں آئے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اپنی جان کی خاطر، ریحان نے 4 لفظی جواب دیا اور پھر ڈرائیونگ کی طرف توجہ مرکوز کر دی۔ وہ خلاف توقع ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا اور میرا خاموش۔ وہ مزید کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گہری نظروں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جو بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ آس پاس پولیس والے پھر رہے تھے۔ داؤد اس کے ساتھ تھا، جبکہ آفیسر دانش تیمور دور کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ گاڑی اس راستے سے ہائی وے پر چڑھی اور پھر فٹ پاتھ کو توڑتے ہوئے جنگل کے اس طرف جا گری، داؤد نے بتایا، جبکہ وہ غور سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، شاید محسوس کرنا چاہتی تھی۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ نشے میں تھا اور اسی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا۔ داؤد بولے جا رہا تھا جبکہ وہ خاموش تھی۔ کیا میں گاڑی کو اندر سے چیک کر سکتی ہوں؟ داؤد کی بات پر اس نے پوچھا۔ شور، اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اندر شراب کی ایک بوتل پڑی تھی۔ اس نے وہ بوتل ٹشو کی مدد سے اٹھائی اور پھر داؤد کی طرف اشارہ کیا کہ کیا وہ اسے چھو سکتی ہے، اور داؤد نے دانش تیمور کی طرف دیکھا جس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ٹشو کو نیچے گرا کر بوتل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، کچھ دیر اسے پکڑے رکھا اور پھر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلی۔ میں نے کہا تھا نا یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، داؤد نے اس کے باہر نکلنے پر کہا۔ ہرگز نہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس نے داؤد کی بات کاٹی۔ تو مس ہائنا گیلانی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے؟ آئینہ کے پیچھے آفیسر دانش تیمور کی آواز گونجی۔ وہ اس کی آواز پر پلٹی جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثبوت وہ بوتل ہے جو گاڑی کے اندر موجود ہے، آئینہ نے جواب دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اسے پوری طرح چیک کر رہا تھا۔ جو شخص گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے اس بوتل کو نہیں چھوا، یہ کسی اور نے اس گاڑی میں رکھی تھی، وہ سنجیدہ سی بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں، اچھا، کس نے؟ بھوت نے؟ اور اب آپ کہیں گی بھوت بھی ہوتے ہیں؟
آفیسر دانش نے اس کا مذاق اڑایا، جبکہ وہ خاموش رہی اور پھر چند قدم چل کر سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، جہاں سے گاڑی فٹ پاتھ کو توڑ کر جنگل میں گری تھی وہاں سے کچھ فاصلے پر۔ یہ ایک بے وقوف لڑکی ہے، آفیسر دانش نے داؤد سے کہا، اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر کوئی نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ یس، اس نے کال اٹھانے کے بعد کہا۔ سر، فنگر پرنٹ کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گاڑی کے اسٹیئرنگ اور اس میں موجود بوتل پر 2 الگ الگ لوگوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آفیسر دانش چونکا۔ ڈاکٹر کچھ اور بھی بتا رہا تھا، لیکن وہ حیرت سے ہائنا گیلانی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جو چیز نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہیں آفیسر صاحب۔ اور پھر گھوسٹ کا انکار تو کبھی سائنس نے بھی نہیں کیا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ایک طرف بڑھ گئی تھی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں پرسکون سے خاموشی چھائی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی ادکھلی کھڑکی سے ایک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ جھونکا ایک گولے کی شکل میں تھا، اور پھر کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے اپنی گردن پر واضح دباؤ محسوس ہو رہا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد کسی نے اسے گردن پکڑے نیچے پٹکا۔ میرا کی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، اور پھر وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ لاؤنج لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی چیخیں کہیں دب کر رہ گئی تھیں۔ شاید وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی۔ تو مڑ گئی میرا؟ سلا اس کی طرف بڑھی، اور وہ گھبرائی گھبرائی سی سب دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم پارٹی میں نہیں آؤ گی، سلا پوچھ رہی تھی۔ چلو اچھا ہوا کہ تم آ گئی ہو، لیکن اگر آنا تھا تو چینج کر لیتی۔ سلا نے اس کے پاؤں کو چھوتے سیاہ گاؤن کی طرف اشارہ کیا جس میں سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ گھر کے باقی لوگ مہمانوں کی مہمان نوازی میں لگے ہوئے تھے۔ میرا نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کی طرف کھینچا۔ مجھے پانی چاہیے، وہ ایک طرف بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں لاتی ہوں، سلا کہتے ہوئے ایک طرف چلی گئی۔ وہ خاموشی سے اس چکا چوند کو دیکھ رہی تھی۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے، خوش گپیوں میں مصروف۔ شاید کسی کا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ یہ لو، پانی پی لو، اور پھر اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ جانا، سیلا نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی فرینڈز کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر گئی تھی۔ ایک نظر چاروں طرف ڈال کر وہ خاموشی سے اٹھی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ آنکھوں میں پھر نمی سی چمکی۔ راز آنکھیں تیری سب بیان کر رہی، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ خوبصورت سی آواز پر اس کے قدم رکے۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ گٹار پر دھن کی آواز سنائی دے رہی تھی، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ میرا نے پلٹ کر دیکھا تو ہاتھ میں گٹار پکڑے گنگناتا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ کہو نہ سنو، پاس میرے رہو، عشق کی کیسی ہیں یہ گہرائیاں۔ ریحان اب اس کے پاس پہنچ کر اس کے گرد دائرے میں گھوم رہا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں ان پر مرکوز تھیں، اور ریحان کی میرا پر جمی تھیں۔ وہ گنگنانے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سایہ بھی جسم سے ہوتا ہے کیا جدا، جتنی بھی زور کی ہوں آندھیاں۔ میرا نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر وہ گٹار لیے اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ راز آنکھیں تیری سب بیان کر رہی، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ میرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا، پورا ہال تالیوں سے گونج گیا۔ ایک لڑکا ریحان کی طرف بڑھا اور اس نے اپنا گٹار اس لڑکے کو پکڑا دیا۔
رو کیوں رہی ہو میرا؟ ریحان نے منہ کے پاس لگے مائک کو اتار کر پوچھا۔ اس نے یہ گانا میرا کے لیے ہی گایا تھا۔ بہت سے لوگ انہیں رشک جبکہ کچھ لوگ حسد کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا آنکھیں نیچے کیے ان میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ریحان نے دوبارہ پوچھا، میرا راستہ چھوڑیں پلیز، مجھے اندر جانا ہے۔ میرا بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ پلیز، میرا نے منت کی۔ وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے میرا؟ ریحان نے پوچھا۔ مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں، میرا نے سختی سے جواب دیا۔ دادو گہری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کی یہ ایب نارمل پوتی اسی طرح نارمل ہو جائے، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ پوری حویلی کو ریحان کے روپ میں امید ملی تھی۔ وہ میرا کو چاہتا تھا اور سب کو لگتا تھا کہ شاید وہ میرا کو جینا سکھا دے گا، اسی لیے جہاں میرا ہوتی وہاں ریحان پایا جاتا تھا۔ وہ شاید اس کے درد کو محسوس کرتا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میرا کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ وہ چلی گئی تھی، جبکہ ریحان نے ایک گہری سانس لے کر دادو کی طرف دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہولے سے مسکراتا دادو کی طرف بڑھ گیا۔ بہت محنت کرنی پڑے گی دادو آپ کی پوتی پر۔ دادو کے پاس جا کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ لو بیٹا، ہماری آخری امید تم ہو۔ دادو نے کہا تو ان کی آواز میں جیسے خوف تھا کہ کہیں ریحان بھی میرا کو چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ بے فکر رہیں دادو، میرا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اوپر میرا کے کمرے کی طرف اٹھ رہی تھیں جس میں لائٹ جلتی نظر آ رہی تھی، یعنی وہ جاگ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ 10 سالہ بچی اب 13 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ مانوس سی خوشبو، وہ گھمبیر سا لہجہ آج بھی اسے سنائی دیتا تھا۔ بورڈنگ ہاؤس کے سارے بچے اس سے ایک فاصلے پر رہتے تھے۔ وہ ان سب میں عجیب تھی یا شاید سب کو لگتی تھی۔ اسکول کے سارے ٹیچرز بھی اسے عجیب سمجھتے تھے۔ وجہ اس کا مستقبل میں ہونے والے واقعے کے بارے میں پہلے بتا دینا تھا۔ اب اس کا ذہن اس خوشبو کو پہچاننے لگا تھا، یا شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ خوشبو اس کے دماغ میں رچنے بسنے لگی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے اس نے فٹ سے منہ کمبل سے باہر نکالا۔ وہ جاننا چاہتی تھی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ خواب ہے یا حقیقت۔ تیز خوشبو نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کی آنکھیں نہ چاہنے کے باوجود بھی بند ہونے لگیں۔ سو جاؤ ہنی، کسی نے پھر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے پاس ہے، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ٹنوں وزن اس کی پلکوں پر رکھ دیا گیا ہو تاکہ وہ انہیں کھول نہ پائے۔ پھر کسی نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ ایک سکون سا اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ Who are you؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئے، اور وہ چند ہی پل کے اندر گہری نیند سو گئی تھی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، سبھی مہمان جا چکے تھے۔ ایک وہ تھا جو ابھی تک حویلی میں موجود تھا۔ وہ سو چکی ہوگی ریحان بھائی، اب آپ بھی سو جائیں۔ وہ جو میرا کے کمرے کو ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا، سلا کی آواز پر چونکا۔ وہ جاگ رہی ہے، ریحان نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا؟ سلا حیران ہوئی۔ لائٹس آن ہے اس کے کمرے کی، مطلب وہ جاگ رہی ہے، ریحان نے جواب دیا۔ میرا کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ ویسے آج کل وہ لائٹس آن کر کے ہی سوتی ہے، جانتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے پہلے سے ہی سب جانتا ہو۔ لگتا ہے جیسے اسے کسی چیز سے ڈر لگتا ہے،
وہ اکثر جاگ رہی ہوتی ہے۔ سلا کی بات پر ریحان چونکا، اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی اور دل پہلے والے انداز پر دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ سے ڈرتی ہے وہ، اس کے لیے تو میں ایک بھوت ہی ہوں۔ وہ پھر دلکشی سے مسکرایا۔ ہائے، اتنا اچھا بھوت! کیا سارے جن بھوت آپ جیسے ہوتے ہیں؟ سلا نے پوچھا۔ کیا تمہیں بھی بھوت نظر آتا ہوں میں؟ ریحان نے اسے خفگی سے گھورا۔ ارے نہیں ریحان بھائی، میں مذاق کر رہی تھی۔ سلا نے معذرت کی۔ میں چلتا ہوں، تم میرا کو دیکھ آنا، یقیناً وہ جاگ رہی ہوگی۔ ریحان کہہ کر رکا نہیں بلکہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ ریحان بھائی بھی نا بہت ہی عجیب ہیں، کبھی اتنے کھڑوس بن جاتے ہیں اور کبھی اتنے فرینک ہو جاتے ہیں، مجھے ان کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ وہ بڑبڑاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مین گیٹ سے اپنی گاڑی باہر نکالنے سے پہلے ریحان نے اوپر میرا کے کمرے کو دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کا کام ہو چکا تھا، بلکہ کام ہونا شروع ہو چکا تھا۔ پھر وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ جے کے پروڈکشن کی پوری ٹیم کو انگلینڈ آئے آج دوسرا دن تھا۔ سیٹ ارینج کیا گیا تھا۔ کل سے فلم کی شوٹنگ شروع ہونی تھی۔ امیشا یعنی ہیروئن اپنے کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ وجہ نہ جانے کیوں اسے یہاں خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑے قد آور آئینے پر گئی اور وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ چیخ اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی کو دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے مڑ کر دوبارہ آئینے کو دیکھا جس میں اس کا عکس ابھر رہا تھا۔ امیشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھرے۔ اس نے ابھی آئینے میں کسی کو دیکھا تھا۔ ہاں، کوئی اس کی ونڈو میں کھڑا تھا، شاید کوئی لڑکی۔ سیاہ بالوں سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امیشا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوچا۔ یہ فلم اس کے لیے بہت اہم تھی، لیکن جب سے اس نے اس فلم کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا تھا تب سے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ شاید میں تھک چکی ہوں، اسی لیے میرے دماغ میں یہ سب چل رہا ہے۔ امیشا نے خود کو سمجھایا۔ مجھے سو جانا چاہیے، وہ بستر پر لیٹتے ہوئے خود سے کہنے لگی۔ ابھی جو کچھ اس نے دیکھا وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو آف کر کے سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کیسا لگا سر آپ کو اس لڑکی سے مل کر؟ داؤد مسکراہٹ چھپائے اپنے سامنے فائل میں سر گھسائے دانش سے پوچھ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے گھر میں سر مت کہا کرو، اور دوسری بات، اس لڑکی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے میں امپریس ہو جاؤں، تو پلیز اب اپنی زبان بند کر کے بیٹھو۔ دانش تیمور نے فائل سے سر اٹھا کر داؤد کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ اگر تم گھر کو بھی پولیس اسٹیشن بناؤ گے تو مجھے یہاں پر بھی تمہیں سر بلانا پڑے گا نا؟ داؤد نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ چائے بنا کر لاؤ اپنے اور میرے لیے، دانش نے حکم دیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہائنا گیلانی میں کچھ خاص نہیں ہے۔ میں نے تمہاری شکل دیکھی تھی، تم شاکڈ ہو گئے تھے جب تمہیں وہ کال آئی۔ داؤد نے کچن میں جاتے ہوئے ہانک لگائی۔ دانش نے فائل بند کر کے جھلاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، اگر اس میں کچھ خاص ہے تو میں کیا کروں؟ تعریفیں کروں کیا اس کی؟ وہ ہائنا گیلانی نامے سے تنگ آ چکا تھا۔ ہاں، تعریف بنتی تو ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم جیسا شخص اپنے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تعریف کرنا تو دور کی بات، تم تو تعریف سن بھی نہیں سکتے اس کی۔ داؤد نے بھی جیسے اسے جلانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ داؤد، اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی نا تو میں نے تمہارا جبڑا توڑ دینا ہے۔
دانش نے اس سے وارن کیا تو داؤد کے نکلتے دانت ایک دم اندر کو ہوئے۔ وہ اب بول نہیں سکتا تھا لیکن مسکرا ضرور رہا تھا، جبکہ دانش فائلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے جن فائلوں اور کیس میں تم سر کھپا رہے ہو نا، ہائنا گیلانی منٹوں میں انہیں حل کر سکتی ہے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ داؤد کی آواز پھر سے ابھری۔ داؤد تم نا۔ دانش کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور اپنی فائلز اٹھا کر اسٹڈی روم میں گھس گیا، جبکہ داؤد سے اپنا قہقہا ضبط نہیں ہوا تھا۔ اب وہ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی پر میچ دیکھ سکتا تھا۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا اختتام۔ ڈونٹ forget to like the video and subscribe the channel۔ اللہ حافظ۔